الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور تاجدار مدینہ فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے. اسی کی روشنی کے اندر چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی نظر دنیا میں چلنے والے حالات پر ہے. ہر انسان کی زبان کے اوپر آئے گا دنیا کے حالات بہت خطرناک، دنیا کا پوزیشن بہت نازک، ہر ایک کی زبان کے اوپر. یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ علماء نے مختلف اسباب بتلائے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سبب ہوگا تو یہ حالات آئیں گے. ایک سبب یہ بتلایا کہ انسان جب نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر حالات اور عذاب لاتے. قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی نحوست ہے، تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اور دنیا کے اندر جو بھی حالات
दुनिया पर अजाब का आना। दूसरी वजह, कभी कभी अल्लाह आजमाते हैं बंदे को, मेरा बंदा सब्र के साथ जिंदगी गुजारता है या हाय वगैरह करता है। कुरान करीम के अंदर दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हम तुमको दुनिया के अंदर आजमाएंगे। नंबर 3, हालात आने की तीसरी वजह उलमा बयान फरमाते हैं। इंसान पर और दुनिया में हालात इस वजह से आते हैं कि हालात के बाद अल्लाह अपने बंदों को, ईमान वालों को, मुसलमानों को कुछ देना चाहता है, कुछ तोहफा और कुछ इनाम अल्लाह तबारक व तआला देना चाहता है, उसकी बुनियाद के ऊपर हालात आते हैं। दलील, मिसाल, चंद मिसालों के जरिए आपको समझाता था। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत के काम को लेकर के उठते हैं, मेरे आका ने मक्का के अंदर इतनी मेहनत की, जब नाउमीद हुए तो मेरे आका के कदम आगे बढ़े, ताइफ के मैदानों की तरफ, चलो ताइफ के अंदर चले जाएंगे, वहां कोई अल्लाह का बंदा मिल जाएगा तौहीद का इकरार करने वाला। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर कोई सहारा नहीं है, मेरे आका जाते हैं ताइफ के मैदानों के अंदर, और ताइफ के अंदर जाने के बाद 3 भाइयों की मुलाकात करते हैं। आप जानते हैं कोई क्या जवाब देता है, कोई क्या जवाब देता है। एक कहता है, तुझे अल्लाह तबारक व तआला को तेरे अलावा कोई मिला ही नहीं। मेरे भाइयों, गालियां भी दी जाती है, कड़वी कसेरे भी सुनाई जाती है, नौजवान और छोटे छोटे बच्चों को आपके पीछे लगाया है, मेरे आका के पीछे तालियां पीटी जाती है, आवाज किया जाता है, शोर किया जाता है, नौजवान पत्थर मारते हैं, और पत्थर मारने की बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल पर जख्मी भी हुए, खून निकला है मेरे आका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पोजीशन के अंदर ताइफ के सफर से वापस होते हैं। करीब के अंदर बाग है, बाग के अंदर एक दरख्त है, एक दरख्त के नीचे मेरे आका आराम फरमाते हैं। बाग के अंदर कोई काम करने वाला था, मेरे आका की पोजीशन को देखा, उसको भी दया आ गई, उसको भी रहम आ गया। किताबों के अंदर लिखा है कि वो भी एक प्लेट के अंदर ड्राफ्ट्स को लेकर के आया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा कि लो आप ये खाओ। मेरे भाइयों, बतलाने का मकसूद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात आए, लेकिन हालात के साथ साथ फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बड़ी नेमतों से नवाजा, 2 बड़े इनामों से नवाजा। सबसे पहला इनाम क्या है? मेरे आका इसी सफर के अंदर वापस जा रहे हैं, रास्ते के अंदर जंगल, बयाबान, झाड़ियां आ गई, और वहां पर जिसको आज बतने नखला के नाम से उस जगह को याद किया जाता है, बतने नखला के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए नीयत बांधते हैं, तहज्जुद की नमाज चल रही है, फजर का सुहाना वक्त है, मेरे आका की जुबान है, अल्लाह का कुरान है, कैसी सुरीली आवाज होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मकाम पर जिन्नातों की एक जमात को भेज दिया। जिन्नात आए और जिन्नातों ने आकर के क्या किया? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं 26वें पारे के अंदर सूरह अहकाफ के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने पहुंचाया है, हम ले आए हैं आपकी तरफ जिन्नातों की एक जमात को कुरान सुनने लगे। फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू, जब कुरान सुनने के लिए जब जिन्नात वहां पर आए, कुरान के पास आए, तो कहा कि चुप हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, और खामोश होकर के कुरान करीम की तिलावत को सुनो। सूरह जिन के अंदर जब जिन्नातों ने कुरान को सुना है तो क्या पोजीशन हो गया? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जिन के अंदर 29वें पारे के अंदर उन जिन्नातों का भी जिक्र किया, उन पोजीशन और हालत का भी जिक्र किया। जिन्नातों कौम की तरफ गए, अपने कौम की तरफ जाकर के कहा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि
وآمنا بہ. ارے جنات کیا کہتے ہیں اپنے قوم کو؟ ہم نے تو کیا عجیب و غریب قرآن سنا ہے. فرمایا کہ وہ قرآن ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، رشد کا راستہ بتاتا ہے. وآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم ہمارے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پتہ چلا آنے والے جنات مشرک تھے. سورہ جن پڑھی، عیسائی بھی ہے، مشرک بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے. یہ جنات آئے. علامہ ابن قیم زوجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں، سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں، میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا تھا. میں نے وہاں پر ایک بہت لمبی عمر والے جنات کو دیکھا. بڑھاپے کا عالم ہے، نماز کے اندر مشغول ہے، اور اس کے اوپر جو کرتا ہے وہ بھی بہت پرانا کرتا ہے. میں انتظار کرتا رہا، جنات نماز کا سلام پھیرے تو میں ملاقات کر لوں. جنات نے نماز کا سلام پھیرا، حضرت نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ نے جو کرتا پہنا ہے اس کرتے کے اندر سے ایک نورانی شعاعیں نکل رہی ہے، نورانی شعاعیں پھیل رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جنات نے کہا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ حضرت بات یہ ہے، میرا لمبا زمانہ گزر گیا، میں نے اسی کرتے کو پہن کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. دوسری بات سنیے، میں نے اسی کرتے کو پہن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ملاقات کی، اور ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا. میں نے دو نبیوں کی ملاقات کی، دو نبیوں پر میں ایمان لایا. فرمایا کہ اس کی برکت سے اس موقع پر میں نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا، تو اس کی برکت سے آج بھی میرے جبے کے اندر سے یہ نورانی شعاعیں پھیل رہی، یہ نور پھیل رہا. اس کے بعد وہ جنات سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں سورہ جن کا تذکرہ کیا ہے. سورہ جن اتاری ہے، سورہ جن میں جن جناتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا کہ ان جناتوں کے اندر سے میں بھی ایک ہوں کہ اللہ نے میرا تذکرہ بھی سورہ جن کے اندر فرمایا ہے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو سب سے پہلا انعام حالات آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. 70 جناتوں کی جماعت نے ایمان قبول کیا، جانے کے بعد اپنی قوم کے اندر دعوت دی، تو اس کے بعد کتنے جناتوں نے ایمان قبول کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا انعام. دوسرا انعام معراج کا واقعہ پیش آیا. تعریف کے بعد فوراً معراج کا واقعہ پیش آیا، اور معراج جیسے انعام اور دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک مثال. دوسری مثال قرآن کریم کے اندر 26ویں پارے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لاتے ہیں تو انعام دینے کے لیے بھی لاتے ہیں. دیکھو ایک عورت ہے، عورت، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا. ایک عورت ہے، جب ایک باپ کا نطفہ، ایک مرد کا نطفہ ماں کی رحمدانی کے اندر ٹھہر جاتا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد سے ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بس اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنا بھی ہے، ڈلیوری بھی ہوئی ہے، پیدائش بھی ہوئی ہے، تو بڑی تکلیفوں کے ساتھ. حمل کا نطفہ رہ گیا، حمل رہ گیا، نطفہ ٹھہر گیا. اب کتنی تکلیف ہوتی ہے، کھانا کو کھاتی ہے بچی فوراً طے ہو جاتی ہے. کبھی کمر کا درد شروع ہوتا ہے، کبھی پیروں کا درد شروع ہوتا ہے، کبھی گھٹنوں کا درد شروع ہوتا ہے، کبھی بے چینی کا عالم ہے، کبھی گھبراہٹ کا عالم ہے. 6 مہینے تک لگاتار تکلیفوں کے اندر اور حالات کے اندر وہ نوجوان بیٹی اپنی زندگی کو گزارتی ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا اپنے 6 مہینے کے لیے ہمارے سماج کے اندر 9-10 مہینے چلتے ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ بچہ کم سے کم ماں کے پیٹ کے اندر 6 مہینے تک رہتا ہے. اسی وجہ سے کسی کی ڈلیوری اور بچے کی پیدائش 6 مہینے کے بعد ہو جائے، ترت فوراً 6 مہینے کے بعد ہو جائے، تو اس موقع کے اوپر تہمت مت لگانا، شک اور سرما کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ 6 مہینے کے اندر بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے. امام، بہت بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ، اگر میری غلطی اور بھول نہ ہوتی ہو تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 2 سال تک رہے. کتنے سال تک؟ 2 سال تک. اور یہاں تک 9واں مہینہ ختم ہو گیا، 10واں مہینہ ہو گیا کہ کوئی درد نہیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، چلو ہاسپٹل کے اندر چل لے، چلو دواخانے کے اندر لے. ارے کیا چل رہی ہے؟ 2 سال تک بھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے. بہرحال 6 مہینے تک، 6 مہینے سے لے کر کے یہ 2 سال کا لمبا زمانہ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. اور پھر ڈلیوری کا وقت آیا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جنا بچے کو تکلیف کے ساتھ. قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں اب کتنی تکلیف. ارے جب ڈلیوری کا موقع ہوتا ہے تو زندگی اور موت کے درمیان عورت آنا ہوتی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اڈر لٹک رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے تو حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ڈلیوری کے عالم کے اندر بچے کی پیدائش کے موقع کے اوپر اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، کسی ماں کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ اس عورت کو عطا فرما دے، شہید کا درجہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے. بہرحال یہ موقع بھی بڑا نازک ہوا کرتا ہے. تو اب اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، اب بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اب کسی نے کہہ دیا کہ بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، کتنی خوش ہو جاتی ہے، تمام تکلیفوں کو بھول جاتی ہے. تو دیکھو ایک تکالیف کا سلسلہ دنیا کے اندر حالات کا سلسلہ چلا عورت کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے مارا مارتا ہے کہ بچے کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام، میرے بھائیوں، قید خانے کے اندر بھی گئے، کنویں کے اندر بھی گئے، لیکن آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنایا کہ نہیں بنایا. میرے بھائیوں، علماء نے کیا، میں نام کے لیے لیتا ہوں آپ کے سامنے، مفتی محمود صاحب پارٹولی فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت کی جتنی بھی احادیث ہیں تمام حدیثوں کا میں نے ریسرچ کیا اور اس کی گہرائی کے اندر جا کر کے میں نے دیکھا، اور اللہ کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ تکالیف اور یہ حالات دنیا کے اندر چل رہے ہیں. تو احادیث کی روشنی کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، اس نبی کی امت کو فرمائے کہ ایک نعمت دینے جا رہے ہیں، ایک نعمت دینے جا رہے ہیں. وہ نعمت کون سی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزت کے مقام کے اوپر رہو گے اگر تم مومن بن کر کے زندگی گزارو گے. میرے بھائی، اللہ ایک دولت دینا چاہتا ہے. آج دنیا کا نقشہ دیکھو، نقشہ ظاہر کے اندر کچھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ ایمان والوں کو کچھ دینا چاہتا ہے. ایک بات اور بھی کہتا چلوں، دہلی کے اندر ایک قبرستان ہے، میں نے وہ قبرستان دیکھا نہیں، کتابوں کی روشنی کے اندر میں بات کرتا ہوں، جنہوں نے دیکھا ہوگا. اس قبرستان کا نام ہے قبرستان مہدیان، اس قبرستان کا نام. اور اس قبرستان کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام سوئے ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اسی قبرستان کے اندر آرام فرماتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اسی قبرستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام اس قبرستان کے اندر سوئے. اس قبرستان کے اندر یہ جمعیت علماء مرکزی ہے، وہاں کی مرکزی جمعیت علماء کی ایک آفس بھی ہے، اور وہاں پر ایک مولانا رہتے تھے، مولانا فضیل احمد صاحب پرٹا، مولانا فضیل احمد صاحب گورکھپوری قاسمی رحمت اللہ علیہ. یہ مفتی محمود صاحب پارٹولی ہے، ان کے دوست ہوتے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں. یہ مولانا فضیل صاحب جو بتایا ان کا تو انتقال ہو گیا. مولانا فضیل صاحب کے لڑکے ہیں مولانا سہیل صاحب، اور ان کے ایک بھائی ہے مولانا عزیر صاحب، آج وہاں پر کام کرتے ہیں. لکھا ہے مفتی محمود صاحب پارٹولی فرماتے ہیں کہ مجھے مولانا فضیل صاحب نے یہ بات بتلائی کہ ایک مرتبہ اسی قبرستان کے پاس باہر راستہ ہے،
اس راستے کے پاس سے دو ساجو جا رہے تھے. دو ساجو جب جا رہے تھے تو وہ سیدھے قبرستان کے اندر چلے آئے, ادھر ادھر چکر لگایا قبروں کے پاس. کچھ سنسکرت کے اندر انہوں نے کچھ شلوک کہے, کچھ منتر پڑھا اور ادھر ادھر گھوم کر کے پھر ہماری آفس کے اندر آئے, ہاتھ جوڑے, نمستے کیا, میں نے ان کو بٹھایا, مہمان نوازی کی. اور مہمان نوازی کرنے کے بعد ان ساجوؤں نے دو باتیں کہی. پہلی بات کیا کہی؟ پہلی بات مولانا فضیل کے سامنے کہی ہے. مفتی محمود صاحب باٹولی ان باتوں کو اپنے کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں. مولانا فضیل صاحب کو کہا کہ مولانا سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ اس قبرستان کے اندر بڑے بڑے مہاتما لوگ سوئے ہوئے, بڑے بڑے اولیاء کرام سوئے ہوئے. ان کا روحانی پاور اتنا بڑا ہے, روحانی طاقت اتنی بڑی ہے کہ ان کے روحانی پاور نے ہمارے دل کے اوپر یہ اثر کیا کہ ہم قبرستان کے اندر جانے کے اوپر مجبور ہو گئے. اسی وجہ سے ان کی قبروں کے اوپر ہم کو جانا پڑا. یہ روحانی پاور بتلایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وغیرہ. ایک بات یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو ہمارے دھرم کی مذہبی جتنی کتابیں ہیں ان میں بنیادی کتاب اور پائے کی کتاب وید ہے, اور میں وید کا عالم ہوں. کون کہتے ہیں وہ ساجو؟ میں وید کا عالم ہوں. کہتا ہے میرے دھرم کی دوسری جتنی کتابیں کی ہے ان کا میں نے مطالعہ کیا, وید کا میں نے مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر کہتا ہوں اور میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ وقت اب بہت دور نہیں ہے, وہ وقت وہ بہت قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اور مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی حکومت کی دولت سے مالا مال کرنے والے. دو باتیں کہی, اور یہ دو باتیں کہہ کر کے وہ ساجو نکل رہے تھے. مولانا فرماتے نکلتے نکلتے انہوں نے ایک بات کہی کہ جب تمہارا پرمیشور اور تمہارا بھگوان جب تم کو دنیا کی دولت, بادشاہت اور حکومت عطا فرما دے تو اس موقع کے اوپر تم وہ معاملہ کرنا جو تمہارے پیغمبر تاجدار مدینہ فخر جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کافروں کے ساتھ کیا تھا, وہ معاملہ کرنا. تمہارے ہاتھ کے اندر حکومت آ جائے تو وہ معاملہ مت کرنا جو آج ہم لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں, وہ معاملہ مت کرنا. میرے بھائیوں, میں ان باتوں کی روشنی کے اندر یہی بات بتانا چاہتا ہوں, قرآن کی آیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر ہم صحیح معنی میں مومن بن کر کے زندگی گزاریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی چھٹیوں کے اوپر پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.